Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all of you are fine. آج ہم یونٹ نمبر 7 کی ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. Glossary. The first word is career. Career means pesha. A job or series of related jobs that you do. The second word is circumstances. Circumstances mean halat, environmental conditions of an act or event. The next word is contest. Contest mean mukabla, a competition in which people try to win something. Excel. Excel means sabqat le jana, aage nikal jana. Be better than others. Next word is motivation. Motivation means jazba, targheeb, inspiration. The next word is participant. Participant means shirkatdar, a person who takes part in something. The last word is priority. Priority means awliyat, fawqiyat, bartari kisi cheez ki, afzal qarar dena, most important thing. The next part is give the meaning of each word as used in the lesson. کہ ہر لفظ کا معنی لکھیں جو سبق میں استعمال ہوا ہے. یعنی کہ کچھ ورڈ دیے گئے ہیں، دیکھنا ہے کہ ان ورڈز کا لیسن کے اندر کیا میننگ نکلتا ہے. دا فرسٹ ورڈ از سرکمسٹانس. سرکمسٹانس مین حالات، مینس سچویشن. پارٹیسپینٹ. پارٹیسپینٹ مین شرکت دار، حصہ دار، حصہ لینے والا. ون ہو ٹیکس پارٹ. دا نیکسٹ ورڈ از پریورٹی. پریورٹی مین اولیت، ان کے فوقیت، کسی کو برتری دینا، کسی کو زیادہ فوقیت دینا. ٹو گیو پریفرنس. The next word is contest. Contest means mukabla, competition. Preceding. Preceding means sabka, pichli, guzre hue, guzishta, foregoing. Excel. Excel means sabqat le jana, aage nikal jana, supersede. Motivation. Motivation means targheeb ya tahreek, inspiration. And the last one is financially. Financially mean معاشی طور پر، ان کے پیسے کے حوالے سے، monetarily. نیکسٹ اس کے حوالے سے بی پارٹ ہے کہ ایکسپلین ایچ فریز ایز یوز ان دا لیسن. اب ہمیں کچھ فریزز دیے گئے ہیں. فریزز مین اے گروپ آف ورڈز وچ کین ناٹ گیو اس اے کمپلیٹ سینس. کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ہمیں مکمل طور پر ایک جملے کی سینس نہ دیتا ہو، اس کو ہم فریز کہتے ہیں. تو اب اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز ہے کہ سبق میں استعمال کیے گئے ہر جملے کی وضاحت کریں. پہلا ہمارے پاس موجود ہے a long bumpy ride. تو a long bumpy ride سے مراد کیا ہے؟ very tough journey، طویل کٹھن سفر یا راستہ. The next one is earn the first place. earn the first place سے مراد ہے کہ got first position، اول مقام حاصل کیا، پہلی پوزیشن حاصل کی. A well-rounded student. A well-rounded student سے مراد ہے a student having high capabilities، ایک اعلیٰ اوصاف والا طالب علم، ایک ہمہ جہت طالب علم، مختلف خوبیاں رکھنے والا طالب علم. نمبر 4 پہ ہمارے پاس آتا ہے along a group of other students. تو اس کا میننگ ہے with a group of students، یعنی دوسرے طلباء کے گروپ کے ساتھ. نمبر 5 پہ ہے ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ. ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ کا مطلب ہے کہ کیپ فیوچر ان مائنڈ، کہ مستقبل کی امید کرنا، مستقبل کو اپنے ذہن میں رکھنا. اینڈ دا لاسٹ ون از میڈ اٹ دس فار. اس کا مطلب ہے کہ ریمین سکسیسفل ٹل، کہ ابھی تک ٹھیک رہا ہوں، ابھی تک کامیاب رہا ہوں، ابھی تک میں سکسیسفل رہا ہوں. نیکسٹ ہے کہ چوز دا کریکٹ آپشنز. درست آپشن کا انتخاب کریں. First ہے the last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. The underlined phrase means. underlined phrase کیا ہے؟ a long bumpy ride. تو آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ a long bumpy ride سے کیا مراد ہے؟ ان کے ایک مشکل سفر، ایک کٹھن سفر. ٹھیک ہے، اب اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. easy time. Number 2 is hard and challenging time. Number 3 is layered time. So the right option is hard and challenging time. Number 2 is the author thinks he will become a well-rounded student by dash. اب ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. making good grades in academic, participating in co-curricular activities
And number 3 is partaking both in academic and co-curricular activities. یعنی کہ نہ صرف اکیڈیمکلی اچھے نمبر لینا اور نہ صرف کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا بلکہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں کہ پارٹیکنگ بوتھ ان اکیڈیمک اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. نمبر 3 is کہ his summer jobs in the preceding 2 years helped him کہ گزشتہ جو موسم گرما کی جو اس نے نوکریاں کی تھیں جابس کی تھیں انہوں نے کس طرح سے اس کی مدد کی تھی. تو اس کے جو ہمارے پاس آپشن ہے گین اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف انڈیپینڈنس اینڈ رسپانسبلٹی کہ رسپانسبلٹی اور انڈیپینڈنس کی سمجھ بوجھ حاصل ہوئی تھی اسے. نمبر 2 ہے کہ گیٹ فائنینشیل بوسٹ اور نمبر 3 ہے کہ میک فرینڈشپ. تو آپ نے پڑھا کہ رائٹ آپشن کیا بنے گا کہ گین اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف انڈیپینڈنس اینڈ رسپانسبلٹی. نمبر 4 ہے the author has become more dash because of his job experiences. تو جاب ایکسپیرینسز سے وہ بہت زیادہ کیا بن گیا تھا. آپشن ہے well to do and prosperous کہ وہ بہت زیادہ خوشحال ہو گیا تھا. نمبر بی ہے کہ میچور اینڈ ریسپانسبل کیا وہ اب میچور اور ریسپانسبل ہو گیا تھا. اور نمبر 3 ہے کہ سوشل اینڈ ویل نون. سو دا رائٹ آپشن از آپشن بی میچور اینڈ ریسپانسبل. اس کے بعد نمبر 5 آتا ہے کہ دس ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک ہیز گیون دا آتھر دا موٹیویشن ہی نیڈس ٹو بیکم. جب اس کے اندر رائٹر کے اندر ایک پازیٹیو آؤٹ لک پیدا ہو رہا تھا یہ چیز اس کو کیا بننے میں مدد کر رہی تھی. تو آنسر ہے فیمس بننے کے لیے ویلتھی بننے کے لیے. نمبر 3 سکسیسفل کامیاب ہونے کے لیے. سو دا رائٹ آپشن از ڈیفینیٹلی آپشن نمبر سی سکسیسفل. So dear students, next جو ہمارے پاس پارٹ آ رہا ہے it is about answers the following questions کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. اور ہمارے پاس جو پہلا کویشچن آیا ہے وہ کیا ہے کہ what are some distinctions of the writer کہ جو اس کہانی کا مصنف ہے اس کے کچھ امتیازات لکھیں اس کی کچھ خوبیاں لکھیں. It is one of the most important question. تو آنسر ہے the writer has won قائد اعظم award in scouting and quiz competition on the topic Who's Who, academic excellence award in speech and essay writing competitions. He has also won prizes for computer applications, trigonometry and advanced algebra. مصنف جو تھا اس نے اسکاؤٹنگ کے اندر قائد اعظم ایوارڈ کون ہے نامی موضوع پر کوئز کا مقابلہ اور تقریری اور مضمون نگاری مقابلے جیتے ہیں. اس نے کمپیوٹر ایپلیکیشنز الجبرا اور جغرافیہ میں بھی انعامات جیتے ہیں. تو اس رائٹر کے کچھ ڈسٹنکشنز تھیں کچھ امتیازات تھے جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. So question number 2 is کہ how has the writer spent his summer vacation مصنف نے اپنی موسم گرما کی چھٹیاں کیسے گزاری تھیں. تو آپ نے پڑھا کہ during summer vacation the writer had done many jobs to develop his sense of responsibility کہ موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران مصنف نے اپنے احساس ذمہ داری کو بڑھانے کے لیے بہت سی ملازمتیں کی ہیں. نمبر 3 ہمارے پاس آتا ہے what has he gained from his summer jobs experiences کہ موسم گرما کی ملازمتوں کے تجربات سے اس نے کیا سیکھا. سو دا آنسر از ہی ہیز گینڈ ایکسپیرئنس ٹو بی میچور اینڈ ریسپانسبل اینڈ ٹو انہانس ہز برین اینڈ باڈی اسکلز فرام دا ایکسپیرئنسز آف ہز سمر جاب کہ اس نے اپنے موسم گرما کی ملازمتوں کے تجربات سے پختہ ہونے اور ذمہ دار بننے اور اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نکھارنے کا تجربہ حاصل کیا ہے. Question number 4 ہے کہ how are these experiences helpful to him in future کہ جو اس نے تجربات حاصل کیے جابس کے ذریعے تجربات نے اس کے فیوچر کے اندر کیسے اس کی مدد کریں گے. So the answer is the experiences of summer jobs have made the writer mature and responsible. They would be helpful to him in future کہ موسم گرما کی ملازمتوں نے مصنف کو سمجھدار بنا دیا تھا اور اس کو ذمہ دار بنا دیا تھا. یہی چیز مستقبل میں اس کی مددگار ہوگی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس کویشچن نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں کہ what kind of student is the writer which of his qualities impress you کہ مصنف جو تھا وہ کس قسم کا طالب علم تھا. ٹھیک ہے اور اس کی کچھ ایسی خوبیاں بتائیں جس نے آپ کو متاثر کیا ہو. تو آنسر کیا بنتا ہے دا رائٹر از اے ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈینٹ. اس کی سب سے اچھی خوبی کیا تھی کہ وہ ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈینٹ تھا. ہی آلسو ٹیک پارٹ ان گیمس along with his studies وہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ
वो को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ थी जिनमें गेम्स शामिल थे, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स थे, मुख्तलिफ क्लब्स को ज्वाइन करना था, वो उसके अंदर भी एक बड़ा ही अच्छा तालिब इल्म था। तो इस वजह से ओवरऑल उसको एक वेल राउंडेड स्टूडेंट कहा जाता था। He has also done various summer jobs. All these qualities of the writer impress me. वो different summer jobs भी करता रहा अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन तमाम खूबियों ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अब इसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि मुसन्निफ एक हमा जह तालिब इल्म है, वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेता है। उसने मौसम गर्मा की बहुत सी मुलाजमतें भी की। मुसन्निफ की ये सब खूबियां मुझे मुतासिर करती हैं। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी ग्रामर के पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास आज टॉपिक है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मीन इसमें ज़मायर गैर मुअय्यन, ठीक है। इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रोनाउन के जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, आगे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और उनको देखते हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं और उनका क्या यूज होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है कि अंडरलाइन इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झैल जुमलों में अस्माए ज़मीर खत कुशीदा करें। एग्जाम्पल उसने हमें दी है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरीवन ऑफ माई एज। तो यहाँ पर एवरीवन क्या है, एवरीवन इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनके ऐसे प्रोनाउन के जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब एवरीवन हमें नहीं पता कि कितने भी लोगों की बात हो रही है, कितनों में से हर एक की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं, हमने वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, एवरीबॉडी एंजॉयज अ गुड मूवी। सो डेफिनेटली इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होगा, एवरीबॉडी। नंबर टू इज, डज एनीबॉडी हैव द टाइम। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन इज एनीबॉडी। नंबर थ्री है कि वन sang while the other played the guitar। तो यहां पर हमारे पास दो जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है, पहला है वन और दूसरा है अदर। नंबर फोर है, nobody knows the trouble I have seen। So nobody is an indefinite pronoun। The secret was known by few। आप पहले खुद सोचें और बताएं कि आप अपने जहन में सोचें कि इसका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। So definitely right option is few। नंबर सिक्स है, no the secret was known by many। So there many is an indefinite pronoun। नंबर सेवन है कि mathematics is too hard for some। Some is an indefinite pronoun। नंबर एट is surely you recognize somebody। तो यहां पर somebody क्या होगा, somebody is an indefinite pronoun। नंबर नाइन है कि is there anything that I can do। तो anything is an indefinite pronoun। जी, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास कि टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इनडेफिनेट प्रोनाउन। कि ऐसे वर्ब को टिक करें जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन से एग्री करता हो, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे वर्ब लगाना है। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है कि ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन है कि हैज और हैव वन वॉट। अब हैज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव जो है वो प्लूरल के इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं तो वो हैव पे टिक लगा देते हैं। हालांकि बात हो रही है कि फैमिली मेंबर्स में से हर एक, तो एक की बात की जा रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दियर हैज कि ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स में से हर एक, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज, ऑप्शन है ईट और ईट्स पिज्जा एवरी वीक। अब एस और एस हम वर्ब के साथ तब लगाते हैं कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, ठीक है। अब यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बॉयज आ रहा है, ज्यादा की बात हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो ईट के ऊपर टिक लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि बात हो रही है कि लड़कों में से एक, ठीक है। जब एक की बात हो रही है, इट्स मीन सिंगुलर है, तो हमने एस और ईएस लगाना है। सो राइट ऑप्शन इज ईट्स। वन ऑफ द बॉयज ईट्स पिज्जा एवरी वीक। नंबर थ्री है कि बोथ ऑफ द आंसर्स, आगे ऑप्शन है इज आर करेक्ट।
تو دونوں سوالوں کی بات ہو رہی ہے, پلورل کی بات ہو رہی ہے, تو آر لگے گا. نمبر 4 ہے a few of the staff dash gone today was or were. اب بچے دیکھتے ہیں کہ سٹاف کا ورڈ آ رہا ہے, سٹاف سنگولر ہے تو ہم یہاں پہ واز لگا دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سٹاف جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے. a few of the staff, سٹاف سے کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, تو جو کہ مور دین ون ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر کیا کریں گے, ور کا استعمال کریں گے. نمبر 5 ہے all of the criminals dash when they are scared. تو all of the animals, تمام animals کی بات ہو رہی ہے, اٹس مین کہ اب ہم ایس اور ایس کو ایڈ نہیں کریں گے, رائٹ آپشن آئے گا run. تو all of the animals run when they are scared. اس کے بعد نمبر 6 ہے someone dash his own thoughts. آپشن ہمارے پاس has اور have. تو someone کسی ایک کی بات کی جا رہی ہے, تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے, has. نمبر 7 ہے you know that others. آپشن ہمارے پاس has اور have tried this, ٹھیک ہے, تو others زیادہ کی بات ہو رہی ہے, کیا کریں گے, have لگائیں گے. اس کے بعد گرامر کا ہمارا پارٹ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں. تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس از یوزڈ ٹو ڈسکرائب این ایکشن دیٹ بگنز ان پاسٹ اینڈ کنٹینیوز ان دا پریزنٹ اور ہیز جسٹ بین کمپلیٹڈ. ان کے فعل حال مکمل ایک ایسا کام ہوتا ہے جو کہ ماضی قریب کے اندر شروع ہوا ہو اور وہ حال میں جاری رہا ہو یا ابھی ابھی وہ مکمل ہوا ہو. تو ایسے ٹینس کا تعلق جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ سے ہوتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ میں آپ کو میں اس کی فارمیشن تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں. اب اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس کہ fill in the blanks with the present perfect form of the verb given in the brackets. کہ بریکٹوں میں دیے گئے زمانہ حال مکمل کی فعل کی حالت سے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے how long dash in کراچی. آپشن ہمارے پاس ایک تو اس کے اندر سبجیکٹ ہی لگانا ہے, وہ تو آنا ہی آنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ورب ہے وہ ہے لیو, اور پریزنٹ پرفیکٹ کو شو کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ہیز کا بھی استعمال کرنا ہے. اب چونکہ یہ ایک انٹروگیٹو فارمیشن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹروگیٹو فارمیشن میں ہم پہلے ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں جو کہ ہیز ہے, پھر اس کے بعد سبجیکٹ لگے گا جو کہ ہی ہے, اور پھر ورب کی تھرڈ فارم جو کہ یہاں پہ لیو تھی وہ ہو جائے گی لیوڈ. تو سینٹینس کچھ یوں بنے گا ہاؤ لانگ ہیز ہی لیوڈ ان کراچی. اس کے بعد سینٹینس نمبر 2 ہے آئی ڈیش چائنیز فار 20 ایئرس. بریکٹ کے اندر ہمارے پاس جو ورب ہے وہ ہے اسپیک. اب آئی کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں, ہیو, اور اسپیک کی تھرڈ فارم اسپوکن. تو سینٹینس بنے گا آئی ہیو اسپوکن چائنیز فار 20 ایئرس. اس کے بعد سینٹینس نمبر 3 ہے ڈیش ان این ایئرپلین بفور. ہمارے پاس یہاں پر سبجیکٹ موجود ہے عالیہ, اور اس کے بعد ورب جو ہے وہ ہے فلائی. اب ٹینس کو شو کرنے کے لیے ہیلپنگ ورب ہمارے پاس آئے گا ہیز, کیونکہ سنگولر ہے تو ہیز, عالیہ جو ہے سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ہم ہیز لگائیں گے, اور سٹارٹ پر لگائیں گے چونکہ ایک انٹروگیٹو فارمیشن ہے, سوالیہ ہے. تو ہیز عالیہ اور فلائی کی تھرڈ فارم فلون. تو ہیز عالیہ فلون ان این ایروپلین بفور. اس کے بعد نمبر 4 ہے شان ڈیش ناٹ گو ٹو لنچ یٹ. اب شان کے ساتھ ہیلپنگ ورب آئے گا ہیز, ناٹ بھی اس نے دیا ہوا ہے, اس کے بعد ناٹ لگ جائے گا, گو کی تھرڈ فارم گون. تو شان ہیز ناٹ گون ٹو لنچ یٹ. نمبر 5 ہے اوور کلاس ڈیش اے فیلڈ ٹرپ 3 times دس ایئر. تو کلاس کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کریں گے, اوور کلاس ہیز, اور ٹیک کی تھرڈ فارم ٹیکن. ویئر ڈیش بریکٹ کے ہمارے پاس سبجیکٹ موجود ہے دے, اور ورب ہے موو ٹو. اب انٹروگیٹو ہے, پہلے ہیلپنگ ورب لگائیں گے, دے کے ساتھ ہیو لگے گا, تو ویئر ہیو دے موو ٹو. اس کے بعد نمبر 7 ہمارے پاس آتا ہے جویریا ڈیش دیٹ کوسچن 4 times ٹوڈے. تو جویریا سنگولر ہے, ہیز کا استعمال کریں گے, اور آسک کی تھرڈ فارم آسکڈ. تو جویریا آسکڈ دیٹ کوسچن 4 times ٹوڈے. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ یونٹ نمبر 7 کی ایکسرسائز کے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس تھے اکارڈنگ ٹو دا بورڈ پیٹرن ہم نے ان کو ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. اپنے نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.